Hallelujah. Praise the Lord. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت خاتم نام میں میرا آپ سب کو سلام۔ سننے والے لوگوں کو میرا سلام۔ میرے عزیزو، اس چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، بیل کے بٹن کو دبانا۔ جو میں کلام مقدس آپ کے لیے شیئر کرتا ہوں یا کرنے والا ہوں، آپ کے پاس بروقت پہنچے۔ اور میرے عزیزو، جب شیئر کریں گے تو آپ کو بھی برکت ملے گی، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یسوع کا جلال آپ کے لیے ہو۔ آئیں میرے عزیزو، کلام مقدس سے ہم سیکھیں گے۔ مکاشوہ کی کتاب، میں نے اسی حوالہ کو بیان کل بھی کیا، آج بھی اسی حوالہ کو بیان کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، دو آیتوں کو، کل میں نے ایک آیت کو بیان کیا، آج اس کے ساتھ دوسری آیت کو بھی ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا، جس کے وسیلہ ہم خداوند کی کلام سے سیکھیں۔ آئیے کلام مقدس سے مکاشوہ کی کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ بڑی کشتی کا عذاب، بڑی کشتی کا عذاب، اور ان 7 فرشتوں کے جس کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، یہ کہا، ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کشتی کی سزا دکھاؤں، جس بڑی کشتی بڑی پانی پر بیٹھی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں حرام کاری کی اور زمین کے رہنے والوں حرام کاری کے سے متوالا ہو گئے تھے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ کوئی بھی گناہ گار انسان ہے، وہ بڑی کشتی کا سوار ہے۔ قانون بائبل مقدس میں اس کے نیچے ہم اور بادشاہوں کے ذکر کو دیکھتے ہیں، تو بادشاہ جو ہے وہ 10 بادشاہ تھے، جن کے وسیلہ زمین پر ایک خاتون جو بیٹھی ہوئی، اس خاتون کے وسیلہ زمین پر گناہ بے شمار بادشاہوں نے کیا، اور اس نے رضوانی پوشاک پہنی ہوئی، اور سونے کے پیالہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بہت ہی خطرناک پیالہ تھا۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ خدا کے پاک فرشتے 7 ہیں، جن کے پاس 7 پیالے ہیں۔ تو جس عورت بائبل مقدس میں کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ زنا کیا، حرام کاری کی، اور حرام کاری کے وسیلہ سے وہ بڑی کشتی کے سوار ہوئے، وہ کشتی کون سی ہے؟ وہ گناہ کے لیے ہے کشتی، وہ کشتی
गरम भरम हो जाएगी। उस कश्ती के सवार ना बने। उस कश्ती से जुदा होने के लिए हमको खुदा का पैगाम है, खुदा की पाक रूह हमें हिदायत कर रही है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल लें। मेरे अज़ीज़ों, इनकी सज़ा जो है ये बेशुमार है। आज तो हम सोचते नहीं, परखते नहीं, जांचते नहीं, क्योंकि कलामे खुदा के अंदर लिखा हुआ है, देखते हुए ना देखेंगे, जानते हुए ना जानेंगे, सुनते हुए ना सुनेंगे, वो खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आज मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस में सिखा रहा है ताकि ये मकाशवा का भेद जो है इसको पढ़ने के वसीला, ये आखिरी किताब है जिसके वसीला से खुदा ने अपने बेटे पर मकाशवा दायर किया, जिस मकाशवा को यूहन्ना आरब ने उस जगह पे बैठ कर लिखा जहाँ जगह खौफनाक थी। ये मकाशवा जब लिखने वाला था तो अरब यूहन्ना बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोया कि इस मकाशवा को कौन खोलेगा, इस मकाशवा को कौन जाहिर करेगा। लेकिन ये मकाशवा, बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं, जब मकाशवा पढ़ें तो आग नाजिल होती है। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस सारी आग है। जब उस आग के अंदर जाएं तो आपके बदन से आग आपको नजर आएगी, आपके पास शैतान की कवत नहीं आएगी। मेरे अज़ीज़ों, जब आपने मकाशवा को नहीं देखना, बाइबल मुक़द्दस को नहीं देखना, खुदा की कलाम को नहीं देखना, खुदा की कलाम को जानना नहीं, खुदा की कलाम के अंदर जाना नहीं, गहराई में नहीं पहुंचना, तो फिर आग कैसे आएगी। लेकिन जो लोग इस आग को जाहिर देखते हैं, सुनते हैं, ना 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 ना, मकाशवा ना पढ़ना, मकाशवा में बड़ी आग है। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस तो पाया हुआ कलाम जब आपको मिलेगा, उस आज तो पाए हुए कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, तो तब आप भी उस मकाशवा की तरफ लौट आएंगे और उस मकाशवा को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देंगे। आज हमें ज़रूरत है कलामे मुक़द्दस हर एक जगह से जहाँ भी पढ़ लें वो आग है। जब उस पर ईमान लाएंगे तो आपके अंदर आग होगी, आपको बदलू देखकर कहेगी मैं जा रही हूँ। जिन भद्रू खबीस जो कोई भी शैतान की कवत है, लूसीफर भी आकर कहेगा मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की पाक रूह की आग जब अपने ऊपर लेंगे तो खुदा के पाक पुरी से आपके भरे हुए आपके साथ होंगे। अय्यूब की तरफ देख लीजिए। अय्यूब जो बड़े ईमानदार और रास्तबाज अमीर तारीन शख्स था, तो क्या उसके घर चौगिरद, जहां जहां भी उसकी फसल, खेत, उसके जानवर परिंदे, उसके नौकर चाकर जहां जहां थे, उनकी चौगिरद फरिश्तों की भाड़ होती थी। हर एक दिन इब्लीस शैतान जमीन पर घूम रहा था और खुदा ने आवाज दी, ऐ शैतान तो कहाँ घूम रहा है,
تو شیطان نے کہا اے خداوند میں سرزمین پر گھومتا ہوں۔ تو شیطان کو خدا نے کہا میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے۔ تو اس نے کہا خداوند میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ جو تو نے اس کے چار دیواری لگائی ہے میں اس کو چھو نہیں سکتا، چھونا تو کہیں رہ گیا، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزو، آج آپ کے اندر بھی ایمان ہوگا، آپ کے اندر پاک روح کی آگ ہوگی، اور آپ کی چوگرد، آپ کے ارد گرد، آپ کی گھرانے کے ارد گرد، آپ کی خاندان کے ارد گرد ابلیس کی قوت نہیں آنا پائے گی۔ تو جب ایوب کے بیٹے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر میں نوشی استعمال کرتی تھی، اور خدا کو ناپسند آیا، اور خدا نے شیطان کو کہا جا میں اس باڑ کو اٹھاتا ہوں اور جا جو کرنا کر لے۔ تو شیطان نے آیا اور اس نے ایک ہی طوفان آیا، ایک ہی آندھی آئی، چاروں طرف سے اس کمرے کو گھیر لیا جہاں پہ 10 اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پہ بیٹھ کر میں نوشی استعمال کر رہے تھے، اور 10 کے 10 مر گئے۔ اور ایوب نے اپنا سر زمین پر ٹکایا اور کہا خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ میرے عزیزو، اونٹ کی طرف سے ایک نوکر بچ کر نکلا اور اس نے آ کر کہا اے مالک میں بچ کر نکل آیا ہوں، باقی سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ گدیوں کی طرف ایک نوکر بچ کر نکلا اور اس نے آ کر مالک کو پیغام دیا کیا مالک میں بچ کر نکل آیا ہوں، باقی سارے تباہ ہو گئے، مر گئے۔ بیل کی طرف ایک نوکر بچ کر نکلا، اس نے آ کر پیغام دیا کہ اے مالک ادھر سب کچھ مر گیا، نوکر بھی مر گئے اور میں بچ کر نکل آیا ہوں۔ جب بھیڑ بکریوں کی طرف ادھر سے بھی ایک نوکر نکل کر آیا اور اس نے بھی آ کر کہا اے مالک میں بچ کر نکل آیا ہوں اور سب کچھ مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، جب خدا کے ساتھ وفاداری کریں گے تو خدا اپنے لوگوں کو ہرگز ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جو توبہ کر کے پھر گناہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے پطرس لکھ رہا ہے، پطرس کے خط میں پولس کا رسول لکھ رہا ہے سورنی دلدل سے گند سے نکل کر پھر گند کے اندر چلی جاتی ہے، اور کتا پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اور اسے گلچ دیتا ہے اور گلچے ہوئے کو پھر کھا لیتا ہے۔ یہ ان کا حال ہے جو توبہ کر کے پھر گناہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کریں، ایمان لائیں، نجات پائیں۔ ایوب کی طرف پھر میں آتا ہوں، ایوب نے ایمان رکھ لیا اور اس کا ایمان تھا خدا نے مجھے دیا تھا، خدا پھر مجھے دے گا۔ اور اس کی بیوی نے کہا چھوڑ اس خدا کو
جس نے ہمارا سب کچھ چھین لیا، چھوڑ اس خدا کو جس نے ہمیں کنگال کر دیا، چھوڑ اس خدا کو جس نے آپ کے تن من میں کیڑے پہنا دیے۔ تو اس نے کہا میدان عورتوں کی طرح نہ کرنا۔ تو کیا وقت آیا تو پھر خدا نے 11 گنا زیادہ اسے دیا۔ آج ہم بھی اس پر ایمان رکھ کے دیکھ لیجئے۔ اور میرے عزیزو، جب گناہ ہے گھر میں، بیکاری ہے گھر میں، کاموں میں، قبیلوں میں، جس زندگی کے اندر گناہ ہے وہ ہمیشہ ہلاک ہو جائے گی، وہ زندگی نہیں پائے گی۔ آج کا مضمون حرام کاری جو ہے وہ خدا سے دور کرنے کے لیے ہے، وہ شیطان کا منصوبہ ہے۔ تو جب تک ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، ہم خدا کو قبول نہیں کرتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے خدا کو ہرگز نہ بھولیں، اپنے خدا کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج پاک اور سبت کا دن ہے۔ اپنے اپنے چاہ سے ضرور جانا اور خدا کے حضور جھکنا اور خدا سے برکت لینا۔ آئیں میرے عزیزو، آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی خوبصورت میٹنگ کے لیے، آج کے کلام خدا کے لیے، آج کے بیماروں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، حاکموں کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے۔ اپنی پاک روح کو بیچے، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا، آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے۔ اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنی جلال کو ظاہر کر۔ باپ آسمانی، آج کا جو کلام خدا بیچ بویا گیا ہے، سننے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، نجات کا ثواب ٹھہرے۔ سارا جلال اور ساری عزت تجھے مل جائے۔ اے خداوند، تو اپنی پاک روح کو بھیج، خداوند تو اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، خداوند اپنے پاک فرشتوں کو نازل کر۔ خداوند تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج کا کلام مقدس کو سننے والے لوگ برکت پائیں، تیرے کلام کے وسیلہ زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، ابلیس کے گپتے شرمندہ ہو جائیں۔ یسوع، سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکیں، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ باپ آسمانی، اپنی پاک روح کو بھیج، تمام برے منصوبے، برے ارادے، برے خواب و خیال، یسوع تیرے نام کے وسیلہ وہ جائیں، اور یسوع تیرا نام زندگیوں پر راج کرے۔ یسوع ناصری، جو ایسے خاتون ہیں ان کو بھی خداوند تو بدل دے، ان کے ارادوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، زندگی کو بدل دے۔ خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو اپنے لوگوں کو برکت دینا، سننے والے لوگوں کو برکت دینا، سمجھنے والی روح دینا۔ باپ آسمانی، آج کے کلام کے وسیلہ بہت ساری زندگیاں تبدیل ہو جائیں،
ارادے بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں۔ خداوند جو سناکاری کے اندر متوالا ہونے والے ہیں، خداوند وہ بھی زندگیاں بدل کر یسوع تیرے حضور چکے۔ خداوند تیرے نام کو سارا عزت اور جلال ملے۔ خداوند تو آ میرے دعا کو سن، آج کا کلام ان زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ باپ آسمانی میں تیرا شکر گزار ہوں، ساری میٹنگ کے لیے، ساری رفاقت کے لیے، سارے جلال کے لیے، ساری بزرگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور چکنا باتوتی مانن ٹھہرے۔ ابراہیم دہا کی یعقوب کے خدا، میں تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ یسوع ناصری تیرے نام کو جلال دوں، یسوع ناصری تیرے نام کو ظاہر کروں۔ یسوع ناصری تو زندگی کا چشمہ، تو زندگی کا مالک ہے۔ یسوع ناصری تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خیر کرنے میں بے معاشق کتنے غنی ہے۔ پاک و خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یسوع ناصری میں تیرے حضور بڑھوں، تیرے نام کو عزت و جلال دوں۔ اے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، خداوند تو اپنی پالتو کو بھیج، خداوند تو اپنی جلال کو ظاہر کر۔ او خداوند خدا، تو میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میری قوم کے تمام پنڈال پر، چرچ پر حفاظت کرنا، قدموں کو آج کی شعلے بنا کر استعمال کرنا۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ میں ان بیماروں کو تیرے مسئلہ پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا، تو بلکہ شفا دیتا ہے، تو ان کو خوشی بخش دیتا ہے، اور خوشی کے اونچے دن دے کر وہ تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو ظاہر کریں۔ یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ ان بیٹیوں کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر میراث حاصل کر کے تیری شکر گزاری کریں، اور جو اس دعا کو سنیں وہ بیمار چنگے ہو جائیں، اور جو بڑے ایمان کے ساتھ سنیں وہ بیمار شفا پائیں۔ جو بیٹیاں بڑے ایمان کے ساتھ اس دعا کو سنیں وہ اولاد جیسی میراث حاصل کریں۔ باپ آسمانی آسمان کو کھول کر برکت دے۔ باپ آسمانی میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے پاک فوج کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا۔ آج کا تیرے حضور چھکنا بخور کے مانند ٹھہرے۔ ابراہیم اسحاق یعقوب کی خدا، میں تیرے شکر گزار ہوں، میں تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے دھنیواد کہتا ہوں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ باپ آسمانی اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، تمام کمزوریوں کو دور کرنا، پاک روح سے معمور کرنا۔ باپ آسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا، طرح طرح کی بیماریوں کو تیرے نام کے وسیلہ ڈانٹتا ہوں۔ دکھ، بیماریاں، پریشانی، کمزوری، گندی تاثیریں، شیطان کی توقع، لانتے، وبا، یسوع تیرے نام کے وسیلہ جائے،
سارا جلال تجھے ملے مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شاعری کو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات کیا ہے، تیری مرضی جیسا آسمان کو پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج سے ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تمہاری قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لانا، رائے سے کیا جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کالشے کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور متسم لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔